बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज जो वीडियो मैंने डॉक्टर साहब के साथ करनी है वो एक सितारे के बारे में है। वो एक सितारा जो 1800 साल तक एक बुर्ज में रहता है और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो क्या नुकसान पहुंचा सकता है और किसको फ़ायदा। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि इसका फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान ही पहुंचाता है। ये वो सितारा है जो लोगों की नज़र से ओझल होता है, यानी कि लोगों की नज़र में नहीं होता, कि किसी को पता भी नहीं होता इस सितारे के बारे में। और ये कभी एक्टिव होता है और ये कभी डीएक्टिव हो जाता है। यानी कि अगर ये कुछ अरसे के लिए जब एक्टिव होता है तो ये क्या नुकसान पहुंचाता है और क्या फ़ायदा पहुंचाता है, इसी पर डॉक्टर साहब से बात करनी है। और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी बात करेंगे और इमरान खान साहब के भी हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में डॉक्टर साहब से कि जी ये उनके लिए एक फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हल्फ उठाना है और इमरान खान साहब जो उनसे एहतजाज चल रहे हैं और अभी वो अंदर हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कैसा सितारा है जो 1800 साल तक एक जगह पे रहता है और एक ही उसमें रहता है? इतनी तो इंसान की ज़िंदगी भी नहीं होती इसके, ये कभी एक्टिव और कभी डीएक्टिव, ये किस तरह का सितारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बुरूज की कसम खाई, फिर अल्लाह पाक ने एक सितारा तारिक उसकी कसम खाई, और सूरह तारिक जो है वो मौजूद है कुरान पाक में। एक जागती हकीकत, जिंदा जावेद हकीकत जो है वो है। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया, प्लैनेटरी पोजीशंस और प्लैनेट्स बनाए, स्टार्स बनाए, ठीक है, इनकी ताकतें जो हैं वो मुकर्रर की, फिर इनका मखलूक़ात की ज़िंदगी पे जो अल्लाह ताला ने गैलेक्सीज़ बनाई उनके ऊपर क्या असर है। एक पूरा मैकेनिज़्म है, एक पूरा सिस्टम है, इसको समझना ज़रूरी है। आप अगर चले जाते हैं ना इसमें फ़िज़िक्स में, फ़िज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं कि जो मेटाफिज़िक्स है, इसके बाद आप क्वांटम फ़िज़िक्स को देखें तो ये चीज़ें जो हैं ये इन चीज़ों की कहीं ना कहीं नफ़ी करती नज़र आती हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी बताती है इनकी कि हाँ ये चीज़ असर करती है। रास जो है ना, नाम से ज़ाहिर है, अरबी नाम है, ठीक है, रासुल गौल। और इसका जो था ना, इसको डिस्कवर करने वाला बंदा, उसका नाम रास था। रास इसने डिस्कवर किया। और आपको मैं ये बताऊं कि रासुल गौल जो है जिसने डिस्कवर किया रास ने, वो रिसर्चर था, तहकीक करता था वो। और उसने एक इसकी पावर से काम लेके एक इस तरह का केमिकल बनाया कि जो डेड बॉडीज़ पे लगाते थे तो डेड बॉडीज़ ज़्यादा देर तक जो हैं वो सर्वाइव करती थी, फ्रेशनेस उनमें रहती थी। अच्छा। और उसने कोई दवा तलिस्माती तौर पे भी इस तरह की तैयार की थी कि जो करीबुल मर्ग इंसान को दी जाए तो उसकी ज़िंदगी भी अल्लाह ताला बढ़ा सकता था, हयात टाइप। वो इस टाइप की चीज़ उसने कोई की, मगर ज़ाहिर है कुदरत के अपने मामला थे, फिर इसको वो प्रमोट नहीं कर सका। जो थे ना पुराने अरब लोग, सॉरी फॉर दिस, पुराने जो अरब लोग थे वो रेगिस्तानों में जो खाना बदोश लोग रहते थे ना, वो ये करते थे कि अच्छा उनको ये पहचान थी इसकी, वो इसको देख के रास्ता तलाश करके ट्रैवल करते थे। जो रेती इलाके जो खाना बदोश होता है, जिप्सीज, क्योंकि वो कहते हैं कि हम चलते ही सितारों की चाल से हैं, हाँ सितारों को देख के। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी बड़े लोग हैं। हाँ जी, आपके जो बहावलपुर का एरिया है उसमें, हाँ वहाँ पे आप देख लें। उसके बाद आप ये बीकानेर वाली साइड पे चले जाएं, जैसलमेर जो है वहाँ पे रेगिस्तान है। रेगिस्तान की रात भी जो सी कमाल होती है, तमाम सितारे आपको ऊपर नजर आ रहे होते हैं। हाँ, क्लीन आपको आसमान नजर आता है। बाबर नगर के साथ एक इलाका है डूंगा बूंगा। अच्छा, डूंगा बूंगा जो है वो ऑलमोस्ट वो तकरीबन बॉर्डर का राजस्थान का, वहाँ पे हाकड़ा है दरिया, उसके ऊपर है। वहाँ पे भी इत्तेफाक हो मुझे जाने का। वो आपकी बात है कि आसमान बड़ा क्लियर और रातें ठंडी होती हैं। बिल्कुल। बारह हम बात कर रहे थे रासुल गौल की, तो ये जो लोग हैं ये ट्रैवल करते थे, ये पहचानते थे बुनियादी तौर पे खौफ और दहशत की अलामत है। अगर मिसाल आपको मैं देता हूँ, ज़िंदगी की खूबसूरती को इफ़ेक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की ब्यूटी जो है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे मुआशरों के ऊपर इसका आस्पेक्ट अगर आता है,
ٹھیک ہے. یہ معاشروں میں بیماریاں، طاعون جیسی بیماریاں. اس کا چائنا کا ایک شہر ہے حل اس کا نام ہے، تو اس میں طاعون پھیل گیا. چھوٹا سا وہ بیچ میں ہم اس بات کو کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو جب یہ ریگستانی علاقے والے اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد وہ اس کا کیا وہ حل کرتے تھے؟ وہ راستے کا انتخاب ایک. ہاں. دوسرا یہ ہے، ہاں یہ بڑا اچھا کوسچن ہے، جو کرتے ہیں نا جادو ٹونے ٹوٹکے، خاص طور پہ عربز میں بھی اور افریقنز کے اندر دو طرح کے جادو بڑے عام ہیں، ایک ووڈو اور ایک ہوڈو. اچھا. تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے جادو میں، کسی کے اوپر خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو انرجی تھرو کرنی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب چاند ہوتا ہے نا پاور میں، اس وقت اس کی نیگیٹو پاورز کام نہیں کرتی راس الغول کی. اچھا. جب چاند کو گوڈا لگتا ہے، ڈپ لگتا ہے نا، یعنی وہ جب زائد النور ہوتا ہے تو تب تو اس سے کام نہیں. 14ویں کا چاند جیسے ہوتا ہے، جیسے 15ویں 16ویں شروع ہوئی، ہاں جی، کسر النور میں آیا، اس کی روشنی کم ہونی شروع ہوئی، وہاں پہ یہ اس کی جو انرجیز ہیں وہ لے کے لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. اس وقت یہ ایکٹیو ہے، ٹورس کے اندر ہے. تو یہ کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ میاں بیوی میں جو ہے وہ دوری، اختلافات، جو لوگ آپس میں پیار محبت کرتے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ان میں دوری کے کام. اور اس کو لیا جاتا ہے، اس کی انرجیز کو لیا جاتا ہے جب چاند کی پاور کم ہوتی ہے. اس کی جو نیچر ہے نا وہ مارس کی طرح کی ہے، جنگ و جدل خون خرابے والی، اور ایموشنز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، کمر کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اچھا. اس کی نیچر جو ہے بڑی حد تک سملر ہے دو پلینٹس، مون اور مارس کے ساتھ. اچھا، تو یہ ایموشنلی بھی ڈسٹرب کرتا ہے اور فزیکلی بھی ڈسٹرب کرتا ہے. اچھا، اب کیسے کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ صرف پرابلمز ہی پیدا کرتا ہے، یہ پرابلمٹک. اچھا، اس کا زیادہ کام جو ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ چائنا کی میں بات کر رہا تھا، وہاں پہ طاعون کی وبا پھوٹی اور تقریباً 25 لاکھ لوگ اس سے افیکٹ ہوئے. وہ شہر کو ابینڈن کرنا پڑا، بند کرنا پڑا، اس کو کارڈن آف کرنا پڑا، بڑے عرصے تک اس کو کارڈن آف رکھا گیا. اس کے بعد پرل ہاربر جو ہے، جس کی کانکویسٹ ہوئی، اس کے بعد ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارا تھا جرمنی میں، اس وقت بھی راس الغول خون خرابہ ہوا تھا. اس کے بعد انڈیا کا شہر ہے بھوپال، وہاں پہ گیس لیکیج ہوئی تھی، میرے خیال 1984 کی بات ہے، تب یہ راس الغول ایکٹیو تھا. اس کے بعد 1994 میں غالباً روانڈا جو ہے افریقہ میں، ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں پہ جو باغی تھے ان کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اور لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا. راہو کے ساتھ اس وقت یہ موجود تھا. اچھا، تو بہت زیادہ قتل و غارت، خون خرابہ جو ہے یہ ہوا تھا. مطلب اس کا بیسک کام جو ہے یہ. اس کے علاوہ یہ مایوسی پیدا کرتا ہے، ڈپریشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں ایکٹیو ہوا ہے، دنیا میں زیادہ تر ڈپریشن ہے، جنگیں جو ہیں وہ بڑھی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. بالکل ایسے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ آپ کو اس لیول پہ لے جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر ذائچے میں یہ موجود ہے، آپ کے ذائچے میں اگر یہ کنجنکٹڈ ہے نا زہرہ کے ساتھ، وینس کے ساتھ، آنکھیں جو ہیں وہ خدا نخواستہ افیکٹ ہوتی ہیں، بینائی متاثر ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی یہ جو چیز چل رہی ہے، گلے کی جو پرابلمز ہیں، چیسٹ کی جو پرابلمز ہیں، اسموک کی دیکھ لیں، یہ اس وقت یہ اس کی ایکٹیویشن کی وجہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ ٹورس کا جو تعلق ہے نا، ایریز تو یہاں تک آ جاتا ہے، ٹورس جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ جاتا ہے. ناک اور گلا، ٹھیک ہے، یا آپ آنکھیں کہہ لیں، آنکھیں ہیں، ناک ہے، جو ہے یہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جیمنائی ساتھ ہی ہے اس کے. جیمنائی آپ دیکھ لیجئے، یہاں سے لے کے یہاں تک جو ایریا ہے لوگوں کے افیکٹڈ ہے. یہی تو ہو رہا ہے نا اس وقت. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ڈپریشن کا لیول یہ پیدا کر دیتا ہے جب یہ کسی کے ذائچے میں ایکٹیو ہو جائے خدا نخواستہ، تو یہ دیکھنا ویسے ضروری ہوتا ہے. جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں زیادہ تر، ADHD میں آپ چلے جائیں، obsessive compulsive disorder کے اندر چلے جائیں، بائیپولر ڈس آرڈر کے اندر چلے جائیں، بہت سارے ذائچے اس طرح کے بنائے میں نے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے، ڈپریشن ہے، اینٹی ڈپریسنٹ بھی کھا رہے ہیں یا بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہیں. تو وہ مجھے اتفاق ہوا دیکھنے کا، یہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے کوئی نہ کوئی آسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے، ایموشنلی ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے. بندہ اپنے آپ کو تیز دھار چیز سے
یا آتشی چیز سے یعنی فائر کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی گاڑی کے آگے جو ہے وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، چلتی ہوئی ٹرین کے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، مایوسی اور وہ یہ بڑھاتا ہے بہت زیادہ. جی بالکل. اچھا سر، ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کے حوالے سے بھی میں نے پوچھنا تھا کہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور نقصان دہ ہے. ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اپنی سیفٹی کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ ہی نے ویڈیو کی، آپ نے بلکہ وہ لگا دیا موت کا ستارہ. نہیں وہ تو نہیں ہے، مگر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جاننے والی اللہ کی ذات ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ ہاں اپنی سیفٹی کا ان کو ایکسٹرا آرڈینریلی ڈونلڈ ٹرمپ کو خیال رکھنا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ایلون مسک ہیں ان کو بھی اپنی سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹاسک ان کو اس طرح کا دے دیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے مخالف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر بات کریں، عمران خان صاحب احتجاج تو پاکستان میں شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بس بچائے برے وقت سے، آفات سے. اور یہ پلانٹ اس وقت ایکٹیو ہے. 24 تاریخ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی تو نہیں ہے اس لحاظ سے. اللہ کرے میں کہتا ہوں کہ 24 سے پہلے ان کی جو باتیں ہیں وہ مانی جائیں. چلیں سمجھ لیں گے کہ جی 24 کا احتجاج جو ہے وہ صحیح ہو گیا، لوگوں کو آنا نہ پڑے. مگر مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ اب جو سچویشن آ رہی ہے نا اب یہ ہے، کیونکہ یہ نا راسل گول جو ہے نا یہ معاشرتی طور پہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے ان اے ویری نیگیٹو وے. ٹھیک ہے. تو معاشروں کو یہ، اور پھر آپ یہ دیکھیں اس سال کے شروع میں پلوٹو بھی اپرائز ہوا ہے، یورینس بھی اپرائز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیپچون کی ایک خاص پوزیشن ہے. یہ تینوں پلانٹس جو ہیں یہ معاشروں کو ہلا دیتے ہیں. سر یہ سارے ان کے اوپر افیکٹ کرتا ہے بروج پر، کہ ان کو نیگیٹیوٹی ان سب بروج میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک جگہ پہ ٹکا ہوا ہے، بروج گھوم رہے ہیں کلاک وائز. 2 بروج جو ہیں راہو اور کیتو وہ گھوم رہے ہیں اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب بھی راس الغول ایک جگہ پہ موجود ہے، یہ ٹھہرا ہوا. ٹھیک ہے. یہ ستارے، یہ جو بروج ہیں، سوری یہ جو سیارے ہیں یہ گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ گھومتے گھومتے جب بھی اس کے ساتھ ان ٹچ آئیں گے تب یا کسی خاص اینگل پہ جب یہ کسی کو دوسری اس کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ افیکٹ ہوں گے دوسری نظر سے، تیسری، چوتھی، 5ویں نظر سے. جب کوئی کسی کو یہ دیکھے گا، ٹھیک اس کی نظر ایسے آئے گی، تب افیکٹ جو ہیں پلانٹس پہ آئیں گے، بروج کے اوپر آئیں گے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ زحل بھی ایکٹیو ہے. زحل اس کے سامنے ہے، ہوگا اس طرح. زحل، مریخ، اس کے علاوہ نیپچون، پلوٹو اور یورینس، یہ 5 سیاروں کو افیکٹ کر رہا ہے. اچھا دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ طارق کی میں نے بات کی نا آغاز میں، تو ہمیں اس کی نیگیٹیوٹی سے بچانے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے بڑے رستے، یہ ایک کیا ہے بہت ساری نیگیٹیو چیزیں. ہاں بالکل. قرآن کریم کو کتاب الحکمہ اللہ نے بنا کے ہمیں بڑی طاقت ہے جی. ٹھیک ہے ہی سب سے بڑی اصل بات ہی وہ ہے. تمام الہامی کتابیں بالکل، اور آخری الہامی کتاب قرآن کریم کمال. سورہ طارق کی تلاوت جو ہے نا وہ ہمیں اللہ کے حکم سے اس کی جو شرانگیزیاں ہیں نا، نیگیٹیوٹیز ہیں، اس سے اللہ کے حکم سے اس کی تلاوت ہمیں بچا سکتی ہے. 3 مرتبہ روزانہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. چھوٹی سی سورہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد نماز کے بعد پڑھ لیں. کوئی ایک وقت مقرر کریں اور پڑھیں. درود شریف پڑھیں اول و آخر 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، آپ کا عشق ہے. وہ پڑھ کے درمیان میں 3 مرتبہ سورہ طارق پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور محفوظ رہیں. بالکل ایسے ہی. معوذتین جو ہیں وہ پڑھتے رہیں، مگر سورہ طارق خاص طور پہ اس لیے کہ طارق نام کا ستارہ بہت طاقتور ستارہ ہے، بہت سارے پلانٹس کو انرجی وہاں سے بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کی ویڈیو سنی اس ستارے کے بارے میں کہ یہ ستارہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے. باقی اللہ کے کلام میں ہی طاقت ہے، سب سے زیادہ طاقت ہی اسی میں ہی ہے. اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برائیوں سے بھی بچا کے رکھے گا اور ایسی منحوس چیزوں سے، نحس چیزوں سے بھی بچا کے رکھے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.